बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इसराइल और ईरान की जंग तो बंद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में कमी नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी नई जंग की मनसूबाबंदी की जा रही है। मनसूबाबंदी कहाँ पे की जा रही है, इस सवाल का जवाब अगर आपने तलाश करना है तो आज पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ़ शहरों में दो वाक़यात पेश आए हैं और दोनों वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कराची में आज वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अहम इंकशाफ किया है। क्या बताया, ज़रा सुनिए। हमने 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं कायदाबाद के इलाके से। ये मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और बीएसएफ के कैंप नंबर 59 में एक कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ पर जाकर हमारे हसास इंस्टॉलेशंस की तस्वीर देना, इंफॉर्मेशन देना, जो ये कौमी दुश्मनी कर रहे थे। तो ये कर्नल रंजीत जो है वो इंडिया में बैठ के साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करने की। और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, सीटीडी ने की। उन्होंने क्या बताया, ज़रा वो भी सुन लें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने रा के, जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके 6 सूरतकारों को गिरफ्तार किया है। सीटीडी को बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा सीटीडी ने भारतीय अफसरान, 2 नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेजर रविंदर राठौर हैं और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी इंटरसेप्ट की हैं। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। ये जो मेजर रविंदर राठौर है और कर्नल रंजीत, ये इन दोनों की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं। कराची में 4 एजेंट पकड़े गए हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के और पंजाब में 6 पकड़े गए हैं और सबूत जो हैं वो मज़ीद सामने आने वाले हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया गया और अब अगला निशाना जो है वो पंजाब है और सिंध है और वहाँ पे मुहर्रम का महीना भी आ रहा है और साजिशें जो हैं वो अरूज पर हैं। दूसरी तरफ हमारी पार्लियामेंट में वफाकी बजट पे डिबेट हो रही है। अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं नहीं होते, लेकिन अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर एक नई कशमकश चल रही है। उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और जनाब शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। सबसे पहले ये बताइएगा बैरिस्टर अकील मलिक साहब के ये जो आज एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो इजराइल से इनकरेजमेंट लेके तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज फैलाने की किसी साजिश को परवान चढ़ा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जंग हारने के बाद और बिलखुसूस अब अपने ज़ख़म चाटने के सारे इस प्रोसेस में और उसके बाद जो सकाफ़ती सतह पे और सफारती सतह पे अगर आप देखें, जो नाकामी भारत को हुई है और उसने अपनी डेलीगेशंस भेजी और उनका वर्जन किसी ने नहीं माना। अब ज़ाहिरी बात है कि भारत ने किसी न किसी तरह या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है और भारत चाहता है कि वो किसी न किसी तरह रिस्पॉन्ड करे या ये जो उसके ऊपर तमाम तर एक नाकामी का सामना उसको जो करना पड़ा उसको वो किसी न किसी तरह दुरुस्त करने की कोशिश करे। यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो राउंड द क्लॉक ऐसे जो अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो रहे हैं, वेदर वो हमारे अपने सिटीजन्स भी हों या उनका राब्ता मुख्तलिफ अगर कोई ऐसी बैरून मुल्क की कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ या उनके हैंडलर्स के साथ है, तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और वो बिल्कुल निप इन द बड कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कराची में हुआ, लाहौर में। यहाँ पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक सस्ती कॉपी जिसका जिक्र भी हुआ कि नेतन्याहू की सस्ती कॉपी जो है वो इस खित्ते में मौजूद है और उसकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 तारीख के बाद, 6 और 7 की रात और उसके बाद 10 के बाद भारत अब ये जुर्रत नहीं करेगा जो उसको आलमी सतह पे नाकामी का सामना करना पड़ा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने।
تو اب کوشش تو اس کی ہوگی، لیکن پاکستان کی جو الحمدللہ جو پاکستان نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے ملٹری فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور دیگر مورل فرنٹ پہ، پاکستان کے کیس پروفڈ ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بھی ان کی ناپاک عزائم جو ہیں ان کو ہم بالکل کامیاب نہیں. اگر رفیع اللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا؟ نہیں جی، میں بیرسٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ کا شخص ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے، اپنے ایک جھوٹے بیانیے کے لیے انسانیت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو چیئرمین بیرسٹر صاحب جو حوالہ دے رہے ہیں چیئرمین صاحب کا، جو کہا کہ ایک سستی کاپی، تو وہ اس جس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ سر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ یہ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ وہ نہیں کرے گا. وہ لازمی کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جس سے اس خطے میں امن کو سبوتاز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جس طریقے ہوشیار رہنا چاہیے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یہ آپ کو بلوچستان میں اور پختونخوا میں کہیں پہ کسی تحریک کے شکل میں، کہیں کسی ریلیجس کے چکر میں، کسی فقہ کے چکر میں یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، جس کے زیادہ تر آپ کو ملیں گے کیونکہ ایکسیز ان کا افغانستان میں بہت ہے، تو افغانستان کے تھرو یہ بہت زیادہ آپریٹ کرتے ہیں. چونکہ ہمارا سلسلہ یہ بلوچستان سے اور پختونخوا سے جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ وہاں پر بہت ایزیلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. شاہد خٹک صاحب، آپ کے صوبے میں تو بڑے عرصے سے جو ہے حالات خراب ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی سازشیں ہیں، صرف یہ سازشوں تک ہی معاملہ محدود رہے گا یا انڈیا دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب، پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے جو انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا جس طریقے سے، تو مودی جو ہے یہ RSS آئیڈیالوجی کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا، تو یہ کبھی بھی کسی بھی وقت دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کو انڈیا میڈیا جو ہے یا وہاں پہ انڈیا کی عوام ہے، یہ تو ہارا ہوا لیڈر ہے اس ٹائم انڈیا کا. تو وہ اگر الیکشن قریب آئیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی چول ضرور مارے گا تاکہ وہ اپنے انڈین عوام کو یہ دکھا سکے. جس طرح لاسٹ پلوامہ کا جب انسیڈنٹ ہوا بالا کوٹ کے اوپر، انہوں نے 2-3 درخت گرائے، اس کے بعد ہم نے جب ان کے جہاز گرائے، ہم نے ابھینندن ان کے پائلٹ کو پکڑا، تو اس وقت بھی اس نے بڑا جشن منایا وہاں پہ کہ جی دیکھیں میں نے پاکستان میں اٹیک کیا ہے، میں نے وہاں پہ انسٹالیشن ان کی وہاں پہ گرائی ہے. حالانکہ بالا کوٹ میں ہی 2-3 درخت گرائے تھے، اس میں کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے جو ہی ان کو فوراً جواب دیا، ان کے جہاز گرائے، تو اس وقت بھی مودی کو منہ کی کھانی پڑی. پھر جب ابھی ریسنٹلی 10 مئی کو جس طریقے سے ہمارے فورسز نے ان کو جواب دیا، تو پہلے شاید وہ اتنا ہمیں سیریس نہیں لے رہے تھے، یا شاید وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان بڑا آسان ٹارگٹ ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا، الحمدللہ اس میں ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اس پہ کوئی غرور اور تکبر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، نہ ہمیں فائدہ ہے نہ انڈیا کو فائدہ ہے. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ غربت کی لکیر سے تقریباً ہمارے 50-60% پاکستان میں، اسی طرح انڈیا کے بھی. تو جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن مودی جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اور رہی بات خیبر پختونخوا کی، دیکھیں خیبر پختونخوا ہم تقریباً آپ سب سے زیادہ اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہیں. جو بلوچستان کا ایشو ہے، خیبر پختونخوا کا جو ایشو ہے، جو طالبانائزیشن ہے، کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان، جو وہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہی. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے، یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں میر صاحب، اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کی سپورٹ میں کہ جی یہ شریعت لے آئیں گے، اسلام کا نفاذ کریں گے، تو ایک وہاں پہ سافٹ کارنر تھا. لیکن 2007 کے بعد جب ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ، ہمارے ایکسپارٹا مر ڈسٹرکٹ کے لوگ جب وہ ڈسپلیس ہوئے، جب ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، پھر جب دوبارہ 2013-14 کے بعد وہاں پہ حالات بہتری کی طرف گئے، اس کے بعد جب دوبارہ لوگ اپنے گھروں کو گئے، تو ابھی وہاں کے لوکل لوگ جو ہے ہمارے مقامی لوکل، وہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. فورسز کرے نہ کرے، پولیس کرے نہ کرے، ہمارے مقامی لوگ اب اتنے میچور ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو بھی اسلحے کے ساتھ ہمارے علاقے میں آتا ہے وہ ہمارا امن خراب کرتا ہے. اچھا،
تو یہ بالکل ایک ہی رائے نظر آ رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ انڈیا کے تھریٹ کے خلاف ان کی جو اوپینین ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب، کیونکہ آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں تو بجٹ پر آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو اپوزیشن کے بڑے تحفظات ہیں. لگتا تو یہی ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے عوام کو کوئی ریلیف بھی ملی ہے؟ اس میں ایک چیز اگر میں ایڈ کروں، صرف اپوزیشن کی نہیں، اتحادیوں کی بھی، اگر آپ ان کی تقریر سن لیں. میں تھوڑا سا اس پہ چلے ان کے پاس بھی آ جائے. نہیں، یہ اچھی بات ہے انہوں نے بالکل، کیونکہ یہ دراصل کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ بجٹ کے اوپر کوئی مثبت جو ہے وہ بحث ہو، کوئی تجویز آئیں سامنے. لیکن یہ کام کیونکہ اپوزیشن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 804 کو رہا کرو، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. 804 بس یہ عمران خان چلیں وہ اس کو وہ کہہ دیں یا بانی پی ٹی آئی کہہ دیں یا وہ پیٹرن ان چیف کہہ دیں، میں تو نام لیتا ہوں، لیکن وہ ان کو جو لقب پسند ہے تو میں نے وہ پھر کر دیا. اب یہاں پہ یہ پوچھیں کہ یہ میرے بھائی شاہد صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بجٹ میں انہوں نے کیا ایسی مثبت تجویز دی ہے. اصل میں تمام تر جو مثبت تجویز آئی ہیں وہ تھریڈ بیسڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں، سینٹ کی کمیٹی میں بھی، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی، اور اچھی تجویز آئی ہیں. ان کے ایک ممبرز نے، پی ٹی آئی کے 2 ممبرز نے اچھی تجویز دی، وہ اپریشیٹ بھی کی اسپیکر صاحب نے. 2 بندوں کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں نہیں میں کر رہا ہوں، اور میں بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کی طرف سے، ان کی اتحادیوں کی طرف سے اچھی تجویز آئیں. اور آپ دیکھیں کہ سرکاری، میں آ رہا ہوں، سرکاری افسران جو ان کی تنخواہ میں گورنمنٹ امپلائیز کی 10% اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو سالانہ ان کی جو اجرت ہے یا ان کی سیلری ہے اس میں 1% ٹیکس ہے، 5% سے ریڈیوس ہو کے 1% پہ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اوپر بالکل کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، فرٹیلائزرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. مطلب یہ چیدہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. چلیں تو اب ذرا پازیٹیو، آپ نے کہا پازیٹیو تجاویز بھی آئی ہیں، تو اگر رفیع اللہ صاحب میرے پاس ایک خبر ہے، آپ تردید پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کے بارے میں خبر ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں آپ کی وزیر خزانہ اورنگ زیب سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا باتیں ہوئیں آپ کی؟ اس میں میر صاحب یہ تو میں وہیں سے یہاں تک آیا ہوں تو اس دوران بھی وہ اس میں 2 امینڈمنٹس دیکھیں، ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ہے جس پہ میری خواہش تھی کہ ڈالی جائے، لیکن سمبولیکلی میں نے 2 ایشوز پر امینڈمنٹس ڈالی. آپ نے بجٹ میں 2 امینڈمنٹ ڈالی؟ صرف 2 ڈالی، خواہشات بہت تھی، صرف 2 ہی ڈالی. اچھا، تو وہ کیا تھی؟ وہ نمبر 1 تو گورنمنٹ نے خود اپنے بجٹ میں کہا ہے کہ 6 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپے آمدنی والے پہ جب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو وہ 6 لاکھ روپے گھر میں کسی کے لیے چوری کے لیے رکھے گا یا بینک میں رکھے گا؟ اگر وہ بینک میں رکھے گا، وہ بینک سے وڈرا کرتا ہے کسی بھی مد میں کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ اس سے پھر 800 روپے چارج کر رہے ہیں. تو کیوں؟ جب آپ خود ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو اس سے نہیں لیں. اس میں آپ لکھیں کہ اس میں آپ امینڈمنٹ، وہ میری امینڈمنٹ یہ ہے کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے تک کے پیسے ہیں تو آپ مجھ سے نہیں وڈرا کریں گے، اور اس سے زیادہ ہو تو بے شک آپ کر لیں، چونکہ آپ نے یہ رکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک ایسا شخص جو کہ اسی طرح بجٹ نیٹ میں نہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، مثال کے طور پہ میں ایک بہت ہی کمزور وہ دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی شہید بی بی اسکیم کے تحت اپنے زندگی گزار رہے، چاہے خاتون ہو چاہے اس کی فیملی ہو، وہ بھی اگر ایک موبائل کارڈ 100 روپے کا لیتی تو آپ اس سے بھی 15 روپے کاٹ رہے ہیں، اور مختلف قسم کی اور ٹیکسز کاٹ. تو ان کو تو آپ نے یہ جو تلوار ہے ٹیکس والی، یہ یہاں پر مختلف سلیبس رکھیں سرمایہ دار کو بچانے کے لیے، اور غریب کے اوپر آپ وار کرتے جا رہے ہیں. یہ اور دوسری میں نے بولا خدا کے لیے منیمم ویج کا اعلان کر دیں. تو حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شاید برا نہ مانے فائنانس منسٹر کہ چونکہ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور انہوں نے کہا کہ یار کون پہلے 37 ہے تو کون دے رہا ہے. تو میں نے بولا یہ کیا بات ہوئی ہے، نہیں دے رہا ہے تو یہ تو ہم فیلئر ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی دو بجٹ تجاویز تھیں جو کہ میرے خیال سے بڑی مناسب ہیں، تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ واپس لے لیں، مہربانی کریں. میں نے کہا نہیں، میں وہاں سے نکل آیا، میں نے نہیں لی.
اچھا, میں نے کوشش کی کہ تو پھر اب آپ یہ بلاول صاحب کو بتائیں گے؟ جی میں کوئی بھی کام پارٹی سے پرمیشن لیے بغیر نہیں کرتا. بڑے مایوس لگ رہے ہیں ویسے. اس پہ میں نے پرمیشن لی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کرنا چلیں چاہیے. اب شاہد خٹک صاحب آپ بتائیں, آپ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ نے بجٹ میں کیا تجویز دی ہے؟ کوئی دی آپ نے تجویز؟ دیکھیں تجویز کے اوپر میں بعد میں آؤں گا, اس سے پہلے میں بیرسٹر صاحب کو جواب دینا پسند کروں گا. پہلی بات یہ کہ جو ہمارا بنیادی اعتراض ہے اس قومی اسمبلی کے اوپر, اس ایوان کے اوپر, کہ اس میں جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں کیا یہ الیکٹڈ ہیں؟ کیا ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس بجٹ پاس کرنے کا؟ یہاں پہ 80-90 ان کے ممبران قومی اسمبلی یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں. جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو, جب آپ کو عوام اپنا نمائندہ منتخب نہیں کرتی, تو وہ آپ کو بجٹ کا اختیار کہاں سے دیتی ہے؟ نمبر سیکنڈ, میں باقی چیزوں کے اوپر بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے جو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کا میڈیا ہم سے گلہ کرتا رہا ہمارے دور حکومت میں, ایک پیٹرول کی قیمتوں کا. آج انہوں نے یہ پہلے پیٹرول جو ہمارے دور حکومت میں 17-18 یا 19 روپے پیٹرولیم لیوی تھی, جو پھر کہتے کہ جی آئی ایم ایف کے, حالانکہ ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی ہم نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے, مہنگائی ہے, آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ پہلے 78 روپے پہ لے کے گئے, ابھی 15-20 روپے یہ مزید پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو ہے اس بجٹ کے اندر لے کے آ 100 روپے ہو گیا. 100 روپے ہو گیا. آپ نے بھی بڑھایا تھا, انہوں نے بھی 100 کر دیا. جی ہم نے پھر کم بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ, جو اس وقت جو سب سے بڑا اعتراض تھا ہمارے دور حکومت میں, کہ جس کی وجہ سے ہمیں حکومت سے جانا پڑا, ہماری حکومت میں اس کا بڑا اہم کردار تھا, وہ چینی کا تھا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, پہلے سستے داموں باہر چینی فروخت کی, اب مہنگے داموں دوبارہ چینی خریدیں گے, جس سے تقریباً 80-90-100 ارب سے زائد کا بوجھ پاکستانی عوام کے اوپر آئے گا, عام غریب لوگوں کے اوپر آئے گا. دیکھیں ہمارے دور حکومت میں ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, عمران خان نے جہانگیر ترین جیسا بہترین دوست کھویا, علیم خان جیسے لوگوں کو اس نے ناراض کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف دوستی تھی, دوسری طرف قوم کے لیے ہم نے سستی چینی تھی. ہم نے ان لوگوں کو ناراض کر کے چینی سکینڈل کی انویسٹیگیشن کرائی. اچھا ایک سوال ہے یہاں پر, میں آتا ہوں. اب مجھے ان سے سوال کرنے دینا. شاہد خٹک صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے تو بجٹ منظور کر لیا, اس بجٹ پہ نہ مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض ہے, نہ پیپلز پارٹی, اس بجٹ پر بھی کی منظوری پہ اعتراض تحریک انصاف کے اندر سے آ رہا ہے. اور میں ذرا تھوڑے سے آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ اعتراض کس طرح آ رہا ہے. میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا. کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین, چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, اپنے اندر کے منافقوں کو, اپنے اندر کے سازشوں کو, عمران خان کے دشمنوں کو پہچانے. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی مین گنڈا بہت طاقتور ہے, ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. جا کے پوچھ لو نا, میں عمران خان کو جواب دے ہوں. عمران خان میرا لیڈر ہے, اس کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے. عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سازش ہمارے خلاف کی جا رہی تھی, بجٹ ان ٹائم پاس نہ کریں, اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے اس کو فائنینشیل ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے ٹیک اوور کر لیں. شاہد خٹک صاحب, ایک بڑا واضح موقف تھا, بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. جب بجٹ پاس ہوا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بجٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر پاس اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. تو اعتراض تو تحریک انصاف کے اندر سے آ رہا ہے, باہر سے تو نہیں آ رہا. میں پہلے میں مائنس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو بھی تو یہی پلاننگ ہوئی تھی کہ عمران خان مائنس ہے. جب عوام آپ کو پلس کرتی ہے, جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو, اس لیڈر کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان کوئی پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں نہ مائنس کر سکی, عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مائنس نہ کر سکے, میں علی امین یا کوئی وہ اس کو مائنس نہیں کر سکتا. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کرے تو میں اب اس کی طرف آؤں گا اینڈ پہ. دیکھیں میں آج بھی پارلیمنٹری ہماری پارٹی میٹنگ تھی, میں اس میں بڑا کھل کے بولا. دیکھیں جب پولیٹیکل لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے, جب آپ خود سپیس دیتے ہیں, جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں, تو دیکھیں عمران خان صاحب اور علیمہ خان کا خون کا رشتہ ہے, وہ ان کی بہن ہے, بھائی ہے ان کا جیل کے اندر. تو جدھر جدھر پولیٹیکل جماعت کمزوری دکھاتی ہے, ان کمزوریوں کو فل اپ کرنے کے لیے خاندان آگے آتا ہے, فیملی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی. اسی طرح جب نواز شریف باہر گئے سعودی عرب, تو اس ٹائم کلثوم نواز آگے آئیں. کیونکہ اس ٹائم ان کی جماعت کے پولیٹیکل لوگ کوئی باہر چلے گئے, کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, تو ایک خلاف پیدا ہوتی ہے, ایک خلیج ہوتی ہے. دیکھیں میر صاحب, ہم جن حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یا اسپیشلی ہمارے جو پنجاب کی
پارٹی ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ان کی بیٹیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں, ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں لوگ نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر شادی میں گئے باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ آپ کو پکڑ نہ لے. تو ایسے حالات میں ہم اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. دیکھیے غلطی کی اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. رہی بات عمران خان صاحب اور بجٹ کے حوالے سے, دیکھیے بالکل اس کے اوپر تمام پارٹی ایگری تھی. یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا, اور یہ خیبر پختونخوا میں حکومت عمران خان صاحب کی ہے. جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان سب کو عمران خان صاحب کا ووٹ پڑا. عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ہم آئیں تو ان کے ساتھ سلام مشورہ کرنا, بجٹ کے اوپر تجاویز دینا, بجٹ کے اوپر وہ اپنی ریکمنڈیشن دینا, یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, آئی ایم ایف عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تب بھی آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا کہ جی جو ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کل کو آپ اگر پرائم منسٹر بنتے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ابھی اگر فار ایگزامپل کل کو آئی ایم ایف آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے پولیٹیکل جماعت جو ایوانوں کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے, قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں, خیبر پختونخوا اسمبلی میں, تو اگر وہ ان کے پاس جاتی ہے کہ جی یہ ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو کیا آپ کی پارٹی سٹینڈ کرے گی اس کے اوپر, اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ تو اگر آپ بنیادی طور پہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ عمران خان صاحب سے کیوں روکا گیا ملاقات کے لیے؟ اچھا چلیں, اب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, اب میں ایک بریک لے لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے پاس آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ایک تو شاہد خٹک صاحب اپوزیشن میں ہیں, ظاہری بات ہے اپوزیشن تنقید کرتی ہے, لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی ہے کہ میں بالکل میرے دل کو جھٹکا لگا کہ ان کی پنجاب میں پارٹی پہ اتنا پریشر ہے کہ ان کے رہنماؤں کی بیٹیوں کی شادیوں میں لوگ نہیں آتے, اور اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جی ہم عمران خان سے مشورہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی, تو یہ ملاقات تو آپ کو کروانی چاہیے. دو چیزیں آج کیونکہ سیشن تھا اور کٹ موشنز تھے, ہیومن رائٹس منسٹری کے اوپر 26 کٹ موشن تھے, اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ منسٹری کیا غلط کام کر رہی ہے یا کیا غلط پیسے ایلوکیٹ ہو گئے ہیں یا اوور اینڈ ابو. اس میں 26 کے 26 کٹ موشنز میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھا, اس میں یہ کہا ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, یا ہماری بیلز نہیں ہو رہی, یا ہمارے اوپر کیسز ہیں. اب اس کا فیصلہ تو اس پارلیمان نے نہیں کرنا, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات انہوں نے آپ نے کی, اور انہوں نے بھی اس کو ایڈریس کیا, مائنس کی. بھئی اس کو مائنس کیا کرنا, سمپل فارمولہ ہے, 0 + 0 = 0, اور یہ 0 ہی سچویشن ہے. پھر آپ ملاقات کروا دیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, 11 تاریخ کا ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا اپنا. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر کیسے یہ بجٹ پیش بھی ہوتا ہے. اس بجٹ نے پیش کیا ہونا, وہ بجٹ تو پاس بھی ہو گیا کے پی اسمبلی سے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اس ایوان میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں یہ سب سے بڑی جماعت ہیں. تو یہ جو عمران خان نے ٹویٹ کیا, آپ نے اس کی ٹویٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے عمران خان کی ساتھیوں کو ان کے خلاف استعمال کیا. اس کے اپنے چیف منسٹر نے ہی وہ بجٹ پاس کیا, ظاہری بات ہے وہ بجٹ پیش بھی کیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا, ذرا ان کا بھی بیان سن لیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز لوگوں کو ضمانتیں دلوانے کے لیے, جیلوں میں ملاقاتوں کے شیڈیول طے کرنے کے لیے, جیل میں موجود میاں بیوی کو اکٹھا کرنے کے لیے اور انہیں موقع فراہم کرنے کے لیے بالکل قائم نہیں کی گئی. اور اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایجنڈے کا پیج 1 اور پیج 70 قیدی نمبر 804 ہوگا تو میرے خیال میں اسمبلی سیکریٹریٹ کچھ نہیں کر سکے گا. آج جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا کہ یار آج ان کی ملاقات کرا دے اور میاں بیوی کو بھی اکٹھے سلایا کرے, میں ضرور کرتا, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب, میں بڑے سالوں سے جرنلزم کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے, آج کے لوگ بھی, آج کے اس حکومت کے بہت سے اہم لوگ جب جیل میں تھے تو ان کی ملاقات کا اہتمام یہی اسلام آباد کے حکمران ہی کرواتے تھے. اور میں نام نہیں لے رہا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ اگر آج آپ اپوزیشن کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں, کل کو یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوگا؟ میر صاحب میں دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جب اس زمانے میں جب عید کی رات کو, چاند رات کو, جب خان صاحب کے دور حکومت میں, ہاں مجھے پتہ ہے اب آپ ذکر کریں گے فریال تالپور صاحب گرفتار ہو گئی. جی, تو اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہ کریں کہ کل آپ کو یہ بھگتنا پڑے. اور آج بھی جو کر رہے ہیں وہ
کل کا سوچیں اور یہ ایگزامپل اپنے سامنے رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور حکومت میں یا آج سندھ میں یہ بتائیں کہ کتنے ان کے قیدی وہاں موجود ہیں. ہم اس پولیٹیکل اس چیزوں کا قطعاً نہ سہارا لیتے ہیں نہ اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جو سندھ کی صورتحال ہے اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں نا, لیکن شاہد خٹک صاحب یہ جو ایک بڑا دعویٰ کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بجٹ کیسے ایک چیز کمپلیٹ صرف ہونے دیں. یہاں تک تو دیکھیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن جو خان صاحب کی سسٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو رہی, ان کے ذریعے اور میسج آتا ہے تو یہ میسج بھی آ جائے کہ بجٹ نہ پاس کرو یا نہ کرو. جی میر صاحب پہلے تو میں یہ تکبر ایسی چیز ہوتی ہے نا, یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے. فرعون کو بھی بڑا تکبر تھا, ناز تھا اپنے اس کے اوپر, خدائی تک کا دعویٰ کیا تھا اس نے. دیکھیں تکبرانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اگر ہمارے دور حکومت میں کوئی بھی جرنلسٹ اٹھایا گیا وہ بھی غلط تھا, آج بھی کوئی اٹھایا جاتا ہے وہ بھی غلط تھا. دیکھیں ہمارے دور حکومت میں ایک جرنلسٹ کو اٹھایا گیا, عمران خان صاحب نے رات کو اس کا نوٹس لیا کہ اس کو فی الفور رہا کریں. دیکھیں مریم نواز کی ایشو کے اوپر کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی کہ جس نے بھی کراچی میں بیٹھ کے دروازہ توڑا, اس ڈی جی رینجر کو طلب کیا گیا کہ آپ نے کیوں کیا, کس کے ڈائریکشن کے اوپر کیا گیا. دیکھیں ہم نے ایگزامپل سیٹ کیے. دیکھیں عمران خان کے اوپر اگر کوئی لیگیشن ہے, لیکن یہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بجٹ کی منظوری ان سے لی جائے, ان سے صلاح مشورہ کیا جائے, لیکن آپ کی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے آپ کے چیف منسٹر نے ان سے پوچھے بغیر بجٹ کیسے منظور کر دیا؟ میر صاحب دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات پچھلے 4 ماہ سے بند ہے, آپ یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ گنڈا پور صاحب جب چاہیں ان کی ملاقات ہو, ایک مہینے نہیں الاؤ کرتے میر صاحب, نہیں الاؤ کرتے. اس سے پہلے بھی وہ ملاقات کر کے اس معاملے میں شاہد خٹک سچا ہے, اس معاملے سے شاہد خٹک اس لیے سچا ہے کیونکہ یہ سادہ آدمی ہے اس معاملے میں, اس کی اپنی ملاقات نہیں ہوتی. میں 16 دفعہ گیا ہوں, میری سنگل ملاقات نہیں ہوئی. امین گنڈا پور آپ کی ایک ملاقات میں 16-17 دفعہ گیا ہوں, ہر جمعرات کو تقریباً جاتا ہوں, وہاں پہ بیٹھ کے چلی بھی کھاتا ہوں. ایک بڑے عہدیدار سے پوچھا پچھلی دفعہ کب گئے تھے, انہوں نے کہا جولائی. میں نے کہا یہ تو جون ہے, انہوں نے کہا پچھلے سال جولائی میں گیا تھا. اچھا تو یہ 4 ماہ سے ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, میں باہر نکلتا ہوں, میرے انداز گفتگو کچھ اور ہے. دیکھیں اکثر اوقات جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بہنیں پولیٹیکل نہیں ہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ان کی بہنوں کا ذکر نہیں کرتا, کچھ اور لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے, ان کی ملاقات تو ہو رہی ہے نا. دیکھیں تو ان کے ذریعے میسج آ سکتا ہے. ابھی جب تک ذمہ دار لوگ, دیکھیں بیرسٹر گوہر یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں, ابھی اور بھی ہیں, میں نام عمران خان صاحب نے جس کمیٹی کا نام دیے تھے 5, ان کو کیوں الاؤ نہیں کیا گیا تھا؟ اگر ان کو الاؤ کرتے, چیف منسٹر ہے ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, اگر 5 ممبر مل جاتے. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کہنا تھا کہ جی بلین ٹری سونامی جو ہمارا پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا میں درخت لگانا, اس کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے. جی ہیلتھ میں ہیلتھ کارڈ کو آپ بڑھائیں, ہیلتھ کارڈ کے پیسے آپ نے بند نہیں کرنے, اسپتالوں کو بہتر کریں, ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کریں. اور جو سب سے قریب عمران خان صاحب کے قریب ہے دل کے, وہ احساس پروگرام کہ جی غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو فیسیلیٹیز دے, کسی طریقے سے ان کو ریلیف دے. یہ 4-5 چیزوں کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کرنی تھی. جی بجٹ کوڈز ایٹم بم تو نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے بجٹ میں, تو اگر یہ مشاورت کے لیے الاؤ کر لیتے تو آج آپ یہ سوالات ہم سے نہ پوچھتے. پتہ چل گیا, عقیل ملک صاحب نے اصل بات بتا دیا کہ وہ جو ایک ٹویٹ کی گئی تھی عمران خان کے اکاؤنٹ سے, تو وہ ٹویٹ ان کو اچھی نہیں لگی. کون سی ٹویٹ کا تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور بجٹ کس نے پیش کیا؟ ان کی اپنی حکومت نے کیبنٹ اسمبلی میں پیش کیا, میں بحث ہی نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ قیدیوں کی حقوق ہے, حقوق ہوتے ہیں قیدیوں کے. عمران خان دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب سیکٹری جنرل ہیں, جنرل سیکٹری ہیں وہ آپ کی پارٹی کے. علی امین گنڈا پور صاحب ہمیں پتہ نہیں, غور صاحب کہتے ہیں ہمارے منسٹر ہیں. اسی طرح تیمور جگڑا صاحب کو, اسی طرح شبلی فراز صاحب کو, مریم صاحب کو, دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں, دونوں اپر ہاؤس کے, ان کو الاؤ نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر ان کو الاؤ نہیں کرتے, چیف منسٹر ان کو الاؤ نہیں کرتے. ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے, بریک کے بعد دوبارہ بات. ویلکم بیک. کیپٹل ٹاک جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے ہوتا ہے, اور بڑے سالوں سے ہو رہا ہے.
تو کیپٹل میں جو اہم حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کا ہم کچھ نہ کچھ ذکر تو ضرور کرتے ہیں. تو آج پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں سندھ کے علاقے کشمور اور کندکوٹ سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر. سنیں ان کا مسئلہ کیا ہے. کشمیر میں ڈاکو راج، ضلع سے ڈاکو راج، کشمیر ضلع سے قتل و غارت، کشمیر ضلع سے ظلم و بربریت، ڈاکو راج ختم کرو، ڈاکو راج ختم کرو. کشمیر سے بچے اغوا کرنا، نوجوان اغوا کرنا، بچے اغوا کرنا بند کرو. ڈسٹرکٹ کشمیر ہے، وہاں ایک ڈاکو راج ہے. وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہماری نہیں سنتے ہیں. تو 2 ماہ کے اندر میری برادری کے 5 لوگ قتل ہو گئے ہیں. ہمارا کوئی پرچہ کاٹنے کے لیے تیار نہ ہے. ہمارے بچے اغوا ہیں، ہمارے بھائی اغوا ہیں، ہم کو روزانوں کے بنیاد پہ گولیاں ماری جاتی ہیں. اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، وہ ڈاکو اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. تو آغا رفیع اللہ صاحب، اس پر مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہے، لیکن یہ ایک ایشو نہیں ہے کہ صوبائی مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر، لیکن سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کراچی جا کے مظاہرہ نہیں کر رہے، اسلام آباد آ رہے ہیں. جی میر صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. کشمور سے ہمارے ینگسٹر ایم این اے علی جان مزاری صاحب نے آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کہا، اور محسن نقوی صاحب اور ہم نے بیٹھ کے آج اس کے اوپر کافی میٹنگ سی. یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کشمیر کے ساتھ 3 صوبوں کے بارڈر لگتے ہیں. سندھ سے کشمیر کا ڈسٹرکٹ ہے، پھر اس سائڈ پہ بلوچستان اور اس سائڈ سے پنجاب. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھر سے آپریشن کرتے ہیں تو یہ پنجاب نکل جاتے ہیں یا پھر بلوچستان نکل جاتے ہیں. ابھی بھی نا ادھر آپ کے ادھر اس طرف پنجاب بیٹھا ہوا ہے، اس طرف خیبر پختونخوا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ تینوں مل کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ نہیں، اسی لیے میر صاحب کے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی، جس پہ انہوں نے وزیر داخلہ کو کہا، اور آج انہوں نے اس چیز کی پوری بریفنگ لی. اسٹیٹ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور نیکسٹ انہوں نے بولا میں 2-4 دنوں میں فوراً ہی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ ہم اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. اور بہت ساری جو یہ آپ نے مجھے فوٹیج میں دیکھیں، اس میں میں نے 1-2-3 لوگوں کو تو آج علی جان مزاری کے ساتھ دیکھا بھی کہ یہ ان کو انگیج کر رہے تھے، اور ان کا مسلسل کافی ٹائم سے یہ ایشو چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، یہ 100% ہمارے ووٹر ہیں. 100% آپ دیکھیں نا، یہ پیپلز پارٹی کے ووٹر اسلام آباد میں آ کے کہہ رہے ہیں سندھ سے ڈاکو راج ختم کرو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسی لیے تو ہم بہت سی چیزوں کے اوپر فیڈرل میں ہمارے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن اچھا، اور تھوڑے دنوں میں عقیل ملک صاحب جو سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو پنجاب کے لوگ جو تنگ ہیں ڈاکوؤں سے، وہ بھی آنے والے ہیں ادھر، اور بیچارے جو خیبر پختونخوا والے ہیں وہ تو آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جاتا. تو شاید خٹک صاحب یہ اس پر ان ایشوز پہ ہماری قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل، یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہیں کہ وہاں سے بچوں کو اغوا کر کے لے جاؤ، اغوا برائے تاوان، یا ان کو سب سے زیادہ لوگ آپ کے صوبے سے اغوا ہو کے ادھر جاتے ہیں کشمیر میں، پتہ آپ کو؟ دیکھیں، میں اس پہ سیاسی بات نہیں کروں گا. سادہ لوگ ہیں، ہنی ٹریپ جو وہ سادہ ہے. میں میرے حلقے کے 2 خود کچے کے ڈاکو میرے حلقے کے لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے. ان کو کہا تھا کہ جی کوئی ڈیمپر ہے تو وہ ہم آپ کو سستے داموں بیچ رہے ہیں 4-5 لاکھ. تو اس نے کہا کہ جی سستے داموں ڈیمپر ملے تو وہ گیا، وہ جی ڈی سی میں ڈرائیور تھا بیچارہ، وہ اس کو لے گئے، پھر بڑی مشکلوں سے اس کو بازیاب کرایا ہم نے. میرے خیال میں اگر رفیع اللہ کو یاد ہو تو میں نے اس کو بھی کال کی تھی، ہمارے حال کی حکومت نہیں تھی اس ٹائم. اسی طرح دوسرے ہمارے ایک تھا، وہ اس کو بھی کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے. اللہ نے کہا تھا، اس طرح کافی دوستوں نے کہا. بہت سے ایسے ایشوز آتے ہیں. دیکھیں اسی طرح اگر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی طالبانائزیشن کا یہ ایشوز ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پہ منظم گینگ ہو، جہاں پہ ڈاکو راج بن جائے تو اس کے خلاف پہ ریاست کو ایکشن ضرور لینا چاہیے. جی، ریاست جو ہے، یہ جو بارڈر ہے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، یہاں پہ تینوں صوبوں کے ڈاکو جو ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن بھی ہے، دشمنیاں بھی ہیں. ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بالکل. آپ نے جس طرح کہا کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور یہ بات بالکل میں دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کیونکہ میری آج آنریبل ممبر سے ملاقات بھی ہوئی تھی علی جان مزاری صاحب سے، اور واقعتاً ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے پی ایم سے صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایشو ہے کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کا یہ بالکل ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ پھر ایک لا لیسنس آ جاتی ہے،
اس پوری سچویشن کی، کیونکہ جورسڈکشنل ایشو ہے. اور وہ جو آپ نے بڑی بڑی موٹر ویز بنائی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دی ہیں، اب ان پہ سفر کرنا مشکل ہو گیا. نہیں، اب ایکشن ہوگا. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس طرح اگر رفیع اللہ صاحب نے بھی بتایا. دیکھیں where there is a will there is a way، اور جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ بالکل راستہ نکل آتا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں بھی آ گیا، تو انشاءاللہ اس پہ جلد از جلد ایکشن ہوگا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بڑا ہی اہم یہ ایشو سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا بھی، یہ بارڈر ایریا جو ہے، اس بارڈر ایریا میں ڈاکو راج قائم ہوا ہوا ہے، اور یہ ڈاکو راج فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبائی حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس ڈاکو راج کو ختم کرنا چاروں صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو مل کے کچھ کرنا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.